आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारे वीडियो से इस्तिफ़ादा भी कर रहे होंगे। नाज़रीन कराम, आज की वीडियो में हम जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफ़र तैयार अलैहिस्सलाम की शख्सियत आपको मुतारिफ़ करवाएंगे। जी हाँ, वही जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफ़र जो हज़रत ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के शौहर नामदार हैं। तो आइए वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी आज की वीडियो पर। नाजरीन, हज़रत अब्दुल्ला हज़रत जाफ़र तैयार के फ़र्जंद हैं। जाफ़र तैयार हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे हैं जो हज़रत अली अलैहिस्सलाम से 10 साल बड़े थे। किताब शरह नहजुल बलागा में बयान किया गया है कि जनाब जाफ़र तैयार ने शुरू में ही इस्लाम कबूल कर लिया था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत के 5वें साल में जनाब जाफ़र तैयार ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से तकरीबन 75 या 80 मुसलमानों के हमरा, जिनमें 12 औरतें भी शामिल थीं, हबशा की तरफ हिजरत की। हबशा को अब मौजूदा दौर में एथोपिया कहा जाता है। इस हिजरत का मकसद कुफारो मुशरिकीन के नुकसान पहुंचाने से बचना था। इन लोगों ने हबशा में आज़ादी और अमनो अमान की ज़िंदगी गुजारी और 15 साल हबशा में रहे। वहाँ आपने इस्लाम की तबलीग की और वहाँ के बादशाह निजाशी और बहुत से लोगों को इस्लाम की तरफ मायल करने में कामयाब हुए। जनाब जाफ़र की अहलिया अस्मा बिनते उमैस थीं। उनका शुमार इस्लाम की मारूफ ख़वातीन में होता है। हबशा में जनाब जाफ़र और हज़रत अस्मा बिनते उमैस से 3 बच्चे अब्दुल्ला, मोहम्मद और ओन पैदा हुए। किताब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा विलादत से रहलत तक में सैयद मोहम्मद काजिम कज़वेनी ने बयान किया है कि जब हबशा में हज़रत अस्मा के यहाँ जनाब अब्दुल्ला पैदा हुए तो कुछ दिनों के बाद बादशाह हबशा निजाशी के घर भी लड़का पैदा हुआ। उसने जनाब अब्दुल्लाह के नाम को मुतबर्रिक गर्दानते हुए अपने बच्चे का नाम भी अब्दुल्ला रखा और जनाब अस्मा बिनते उमैस ने अब्दुल्लाह बिन निजाशी की रज़ाअत की। नाजरीन, हज़रत जाफ़र तैयार अपने साथियों समेत सन 7 हिजरी में मदीना में वापस तशरीफ़ लाए। सन 8 हिजरी में जंग मौता हुई और उस जंग में हज़रत जाफ़र पहले इस्लामी सरदार थे जो बाजुओं के कलम हो जाने के बाद शहीद हुए। जनाब जाफ़र तैयार की शहादत के वक्त आपके बच्चे छोटे थे। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अस्मा के घर तशरीफ़ लाए। आपने जनाब जाफ़र के बच्चों को बुलाया, उन्हें प्यार किया और उनके सर पर शफ़क़त से हाथ फेरा। फिर उन्हें दिलासा देने के बाद अपने घर ले आए और 3 दिन तक अपने पास रखा। जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफ़र हबशा में मुसलमानों के घर में पैदा होने वाले सबसे पहले बच्चे थे। अली कायमी ने अपनी मशहूर किताब अली की बेटी में तहरीर किया है कि जनाब जाफ़र की शहादत के बाद ये बच्चे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किफ़ालत व परवरिश में रहे और फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से चले जाने के बाद हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने इन बच्चों की किफ़ालत और परवरिश की। यूं जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफ़र को आलम इस्लाम की 3 अजीम तरीन हस्तियों की परवरिश और तरबियत नसीब हुई। शरह नहजुल बलागा में मिलता है कि जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफ़र बयान करते हैं कि एक दिन मैं भेड़ों की खरीदो फरोख्त में मशगूल था तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ़ लाए। आपने मुझे देखकर दुआ के लिए हाथ उठाए और फरमाया कि खुदाया अब्दुल्लाह को तिजारत में बरकत दे। खुदा की कसम, उस दुआ के बाद मैंने जो भी बेचा या खरीदा उसमें मुझे बेहद फ़ायदा और बरकत हासिल हुई। किताब असाबा फ़ी तमीज़ सहाबा की जिल्द नंबर 1 सफ़ा 238 पर बयान किया गया है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफ़र का बहुत एहतराम किया करते थे और जब भी उन्हें देखते तो फरमाया करते, सलाम हो तुम पर ए 2 परों वाले के बेटे। नाजरीन, जनाब अब्दुल्ला ने तिजारत का ख़ानदानी पेशा अपनाया। तिजारत रगों में लहू की तरह दौड़ती थी। उसके साथ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ भी थी। लिहाजा तिजारत में खूब तरक्की की
اور آپ کا کاروبار بین الاقوامی تجارت کی صورت اختیار کر گیا۔ آپ نہایت سخی اور کریم تھے، حاجت مندوں کو ہمیشہ عطا کرتے تھے۔ آپ اس قدر سخاوت کرتے کہ بعض لوگ آپ کے اس کرم کے لیے آپ کی سرزنش کرتے اور دولت ختم ہو جانے سے ڈراتے تو آپ ان کے جواب میں یہ اشعار پڑھتے: مجھے اپنی دولت کے نابود ہونے کا کوئی خوف نہیں، کرم اور بخشش سے مجھے کوئی ڈر نہیں، کیونکہ جو کچھ میں خدا کی راہ میں خرچ کروں گا خدا مجھے دوبارہ وہ چیزیں عطا کر دے گا، میرا خدا بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ ناظرین، جناب عبداللہ ابن جعفر غریبوں اور مسکینوں پر بلا جھجک اپنا مال خرچ کرتے تھے۔ اسی وجہ سے وہ لوگوں میں بحر الجود، بحر سخا اور جواد ابن جواد کے القابات سے مشہور ہوئے۔ کتاب زینب بنت علی کے مصنف عبدالعزیز سید الاہل بیان کرتے ہیں کہ ایک دن مسلمانوں کا ایک گروہ جناب عبداللہ کی دولت اور خیرات کے بارے میں بحث کر رہا تھا۔ ان میں سے ایک شخص جناب عبداللہ ابن جعفر کی سخاوت کی تصدیق کے لیے ذاتی طور پر جناب عبداللہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جناب عبداللہ سامان تجارت کی خریداری کے سلسلے میں کسی جگہ جانے کے لیے اپنے اونٹ پر بیٹھے بالکل تیار کھڑے تھے۔ اس شخص نے دست سوال دراز کرتے ہوئے جناب عبداللہ ابن جعفر سے عرض کیا کہ وہ ایک مفلوق الحال پردیسی ہے جس کے پاس کھانے پینے اور زاد راہ کے لیے کچھ نہیں ہے، لہٰذا براہ مہربانی اس کی مدد کی جائے۔ یہ سنتے ہی جناب عبداللہ فوراً اپنے اونٹ سے نیچے اترے اور اجنبی سے کہا کہ اس اونٹ پر سوار ہو جاؤ، تمہیں اس پر ایک تھیلا ملے گا جس میں سے تم اپنی ضرورت کے مطابق دولت لے لو، لیکن تھیلے پر رکھی تلوار نہ لینا، کیونکہ وہ جناب امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے مجھے تحفے میں دی تھی۔ وہ شخص اونٹ پر چڑھا اور دیکھا کہ وہ تھیلا ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا ہے۔ اس تھیلے میں سے اس نے کچھ دولت لی اور نیچے اتر آیا، پھر اپنے دوستوں کے پاس واپس گیا اور ان کو اس معاملے کی اطلاع دی اور ان سے کہا کہ عبداللہ ابن جعفر جن القابات سے مشہور ہیں وہ واقعی اس کے مستحق ہیں۔ ناظرین، جناب عبداللہ ابن جعفر فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے مجھے دولت سے نوازا ہے اور میرے خیال میں اللہ کا شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کی مخلوق پر خرچ کیا جائے اور ان پر کہ جو مدد کے مستحق ہیں، اور میں ایسا ہی کرتا ہوں اور یہ میرا طریقہ ہے کہ اس طرح خدا کا شکر ادا کروں۔ ناظرین، بیان کیا گیا ہے کہ جناب عبداللہ ابن جعفر انتہائی خوبصورت تھے۔ ابن حجر عسقلانی اصابہ کی جلد 3 کے صفحہ 49 پر بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن جعفر شبیہ پیغمبر اسلام تھے۔ ان کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول ہے کہ عبداللہ اخلاق اور صفات میں بالکل میری شبیہ ہے۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے پہلے آپ سے ذکر کیا کہ جناب عبداللہ امیر المومنین علیہ السلام کی پرورش اور تربیت میں تھے۔ سن بلوغ تک پہنچتے پہنچتے مالی حالت انتہائی اچھی ہو چکی تھی۔ دوسری طرف جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی تربیت بھی 3 عظیم الشان ہستیوں رسول خدا، حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے زیر سایہ ہوئی تھی۔ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا بھی اسلامی قانون کے مطابق سن بلوغ کو پہنچ چکی تھیں۔ جناب عبداللہ ابن جعفر جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا سے شادی کی خواہش دل میں لیے بیٹھے تھے، لیکن چچا سے شرم کے مارے اپنا مدعا بیان نہ کر پائے، اس لیے ایک قاصد کے ہاتھ حضرت علی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں پیغام بھیجا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث یاد دلائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہمارے بیٹے ہماری بیٹیوں کے لیے اور ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹوں کے لیے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام قاصد کے آ کر یہ حدیث سنانے سے جناب عبداللہ ابن جعفر کا مدعا سمجھ گئے اور اس طریقہ خواستگاری کو پسند فرمایا اور جناب عبداللہ کی درخواست قبول کی۔ یہ مقدس شادی انتہائی سادگی کے ساتھ سن 17 ہجری میں انجام پائی۔ کتاب زینب عالیہ سلام اللہ علیہا میں ڈاکٹر غلام حسین عدیل نے بیان کیا ہے
کہ جناب عبداللہ کی عمر 16 اور جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی 12 سال تھی۔ کتاب مظلومہ کربلا میں سید حسین محمد جعفری نے صفحہ 48 پر لکھا ہے کہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا نکاح نہایت سادگی کے ساتھ ہوا۔ مسجد میں خود جناب امیر علیہ السلام نے نکاح پڑھایا۔ خاندان کی عورتوں نے دلہن کو حضرت عبداللہ کے گھر پہنچایا اور دوسرے روز حضرت عبداللہ نے دعوت ولیمہ کی۔ علامہ ابو القاسم دیباجی نے اپنی کتاب مسافرۂ شام میں بیان کیا ہے کہ شادی کے موقع پر حضرت علی علیہ السلام نے 2 شرائط پر جناب عبداللہ کا رشتہ قبول کیا تھا، اور جناب عبداللہ نے بھی ان شرائط کو قبول کیا تھا۔ ان میں سے پہلی شرط یہ تھی کہ اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے زینب سلام اللہ علیہا جب چاہیں گھر سے باہر جا سکتی ہیں، اور دوسری شرط یہ تھی کہ اگر زینب سلام اللہ علیہا حسین علیہ السلام کے ساتھ سفر پر جانا چاہیں تو عبداللہ منع نہیں کریں گے۔ جناب امیر علیہ السلام نے حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا کے حق مہر کے برابر حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا حق مہر 500 درہم قرار دیا تھا۔ کتاب تنقیح المقال میں علامہ مامکانی نے لکھا ہے کہ اس مقدس جوڑے کو اللہ نے 5 اولادیں عطا کیں، جن میں سے 4 فرزند اور 1 دختر تھی۔ بیٹوں کے نام علی، عون الاکبر، محمد اور عباس تھے، جبکہ بیٹی کا نام ام کلثوم تھا۔ علامہ شبلنجی نے بھی نور الابصار میں آپ کے 4 بیٹے اور 1 بیٹی ہی بیان کی ہے۔ علامہ ضمیر اختر نقوی نے اپنی کتاب سوانح حیات حضرت جعفر طیار علیہ السلام میں حضرت عبداللہ ابن جعفر کی حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اور دیگر بیویوں سے 8 فرزند بیان کیے ہیں، جن کے نام علی زینبی، عون، محمد الاکبر، عبید اللہ، حمید، حسین، عبداللہ الاصغر اور محمد الاصغر تھے۔ ناظرین، کتاب علی کی بیٹی میں ڈاکٹر علی قائمی نے تحریر کیا ہے کہ جناب امیر علیہ السلام کو حضرت عبداللہ ابن جعفر پر مکمل اعتماد تھا۔ حضرت کی جنگوں اور دیگر امور میں جناب عبداللہ شریک رہتے اور حضرت کی توجہ کا مرکز ہوتے تھے۔ جنگ صفین میں تو حضرت عبداللہ جناب علی علیہ السلام کی فوج کے کمانڈر اور حکام میں نظر آتے ہیں۔ لوگ جب حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے کوئی حاجت رکھتے اور حاضر ہونے میں شرم محسوس کرتے یا کسی اور وجہ سے حضرت کے سامنے پیش نہ ہو سکتے تو جناب عبداللہ کو واسطہ قرار دے کر اپنی گزارشات خدمت امام میں پیش کرتے۔ لوگوں کا یہ طریقہ حضرات حسنین علیہم السلام کے لیے بھی تھا۔ دونوں اماموں کے احترام اور مرتبے کے پیش نظر لوگ جناب عبداللہ کے توسل سے ہی درخواست گزار ہوتے تھے۔ ناظرین، سبت ابن جوزی نے تذکرۃ الخواص میں لکھا ہے کہ عبداللہ ابن جعفر اور ان کے بھائی بہن حضرت علی کی تربیت میں رہے اور حضرت علی سے فیض اٹھاتے رہے۔ الہیاتی مسائل، جنگی رموز اور اخلاقی اور سیاسی تعلیم حضرت علی سے پائی۔ تفسیر و حدیث، فقہ و خطابت میں جناب عبداللہ نے اپنی ممتاز حیثیت بنا لی۔ سپاہیانہ تربیت حضرت علی کی نگرانی میں ہوئی، وہ ان کی جنگوں میں ان کے دست راست رہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی تلوار ان کے پاس رہتی۔ ایک بار جناب عبداللہ سواری پر تھے کہ اچانک ایک سائل نے ان سے سوال کیا۔ وہ گھوڑے پر سے اترے اور گھوڑا اور جو سامان اس پر تھا وہ سب سائل کو دے دیا۔ اس سامان میں حضرت علی کی تلوار بھی تھی۔ انہوں نے سائل سے کہا کہ تلوار سے دھوکہ نہ کھا جانا، یہ علی کی تلوار ہے۔ جرأت و شجاعت کا یہ عالم تھا کہ انہیں موت کی پرواہ نہ تھی، لہٰذا امیر المومنین علیہ السلام اکثر مواقع پر انہیں سالاری جنگ اور سپہ سالاری لشکر کے منصب پر فائز کرتے۔ جناب امیر علیہ السلام نے جب اسلامی دارالخلافہ مدینہ سے کوفہ منتقل کیا تو جناب عبداللہ ابن جعفر بھی مدینہ چھوڑ کر بچوں سمیت کوفہ منتقل ہو گئے۔ جناب امیر علیہ السلام روزانہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کو دیکھنے کے لیے جناب عبداللہ کے گھر تشریف لے جاتے۔ ناظرین، جناب عبداللہ ابن جعفر نہ صرف جناب امیر المومنین علیہ السلام سے انتہائی محبت کرتے تھے
بلکہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سے بھی ان کی محبت انتہائی مثالی تھی۔ جناب امیر علیہ السلام کی زندگی میں جناب امیر علیہ السلام کو اپنا سید و سردار کہتے، اور جناب امیر علیہ السلام کے بعد امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین علیہ السلام کی سرداری کے قائل تھے، اور جناب حسنین علیہ السلام کا بے حد احترام کرتے اور ان کا حکم مانتے تھے۔ جب امام حسین علیہ السلام نے سن 60 ہجری میں مدینہ چھوڑا تو جناب عبداللہ ابن جعفر شدید بیمار تھے، اس لیے ساتھ تشریف نہ لے جا سکے۔ تاہم کچھ مورخین نے اس عذر کو رد کیا ہے اور یہ تحریر کیا ہے کہ جناب عبداللہ ابن جعفر اور جناب امام حسین علیہ السلام کی کاروباری شراکت داری تھی، اس لیے امام حسین علیہ السلام نے جناب عبداللہ ابن جعفر کو کاروبار سنبھالنے کا کہہ کر مدینہ میں رہنے کی ہدایت کی، لیکن آنے والے وقت نے یہ ثابت کیا کہ امام حسین علیہ السلام کا جناب عبداللہ ابن جعفر کو مدینہ میں رکھنے کا فیصلہ اس لیے تھا کہ امام کے علم میں تھا کہ واقعہ کربلا کے بعد اسیران کربلا کی دوبارہ آباد کاری کے لیے انتہائی مضبوط اثر رسوخ رکھنے والے دلیر اور متمول لوگوں کی ضرورت پڑے گی، لہٰذا ان صفات پر جناب عبداللہ ابن جعفر سب سے پہلے اترتے تھے، اس لیے جناب عبداللہ ابن جعفر کو مدینہ میں روکا گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے 4 ماہ 10 دن رہنے کے بعد جب مکہ چھوڑا اور کربلا کی طرف سفر شروع کیا تو جناب عبداللہ ابن جعفر کو اس کی اطلاع ملی۔ جناب عبداللہ ابن جعفر مکہ تشریف لائے اور مکہ کے گورنر عمر بن سعید سے ملے اور اسے امام حسین علیہ السلام کو امان دینے کے لیے کہا۔ جناب عبداللہ کے بے انتہا اثر و رسوخ کی وجہ سے وہ جناب عبداللہ کو منع نہ کر سکا اور فوراً امام حسین کے لیے امان نامہ لکھ کر ان کے پیچھے قاصد روانہ کیا۔ امام حسین علیہ السلام کو یہ امان نامہ ملا تو امام نے جناب عبداللہ کو جوابی خط تحریر کیا جس میں اپنے قیام کے موقف کی بھرپور وضاحت کی اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی اور اپنے اصحاب کی شہادت کے فرمان سے آگاہ کیا۔ ناظرین، کچھ مورخین نے یہ تحریر کیا ہے کہ جناب عبداللہ ابن جعفر نے جناب زینب سلام اللہ علیہا کو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا جانے اور اپنے بچوں کی شہادت سے ناراض ہو کر معاذ اللہ طلاق دے دی تھی۔ یہ سراسر غلط اور لغو بات ہے۔ بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے شام سے واپس آنے کے بعد مدینہ سے دوبارہ شام جانے اور شہید ہونے تک جناب عبداللہ ابن جعفر حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے ہمراہ رہے، اپنے بچوں کی شہادت پر فخر کرتے اور اپنے لیے حسرت کا اظہار کرتے کہ کاش ان کے ساتھ میں بھی کربلا میں ہوتا۔ علامہ ضمیر اختر نقوی نے سوانح حیات حضرت جعفر طیار علیہ السلام میں لکھا ہے کہ جناب عبداللہ کی وفات مدینہ میں سن 80 یا 90 ہجری میں ہوئی۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے دونوں چینلز بلینڈ آف ہسٹری اولڈ اور بلینڈ آف ہسٹری آفیشل پر ویڈیوز دیکھتے رہیں اور انہیں شیئر کر کے علوم محمد و آل محمد علیہ السلام کی ترویج و اشاعت میں ہمارے حصے دار بنیں۔ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔